अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। गुज़श्ता हफ्ते थाना सदर की हदूद में पेश आने वाले एक वाक़े से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम हमने किया, जिसमें उमैर नामी नौजवान जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी का एक मुलाजिम था, उसका डकैती मज़ामत पे कत्ल हुआ। उस प्रोग्राम के दौरान जब हमारी उमैर के वालिद से बात हो रही थी, तो उनके वालिद साहब का ये कहना था कि ये डकैती के अलावा भी कुछ मामला हो सकता है, तो इसको भी इंटेरोगेट किया जाए। और सबसे अहम चीज़ इसमें कि चौथा मुलजिम वो मफरूर था। अब जब वो प्रोग्राम ऑन एयर हो गया तो उसके बाद हमें SHO साहब की कॉल आती है और बताते हैं कि चौथा मुलजिम भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है और इंटेरोगेशन मुकम्मल कर ली गई है। चौथे मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। और पहले SP इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफ़ी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। इसी पर बात करते हैं। SP इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कि किस तरह से कार्रवाई होती है। एक तरह से ये बादी नज़र में डकैती मज़ामत पे होने वाला ये कत्ल था, फिर किस तरह से इसकी इंटेरोगेशन चली और अब मुलजिमान कितने गिरफ़्तार है। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि ये कत्ल हो जाता है और लग ये रहा होता है कि ये डकैती मज़ामत पे कत्ल है, किस तरह से टीमें बनती हैं, गिरफ़्तार कैसे होते हैं कातलान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक तासुर है जो मुद्दईयान के जहन में है कि क्योंकि इनके जो फूड इंस्पेक्टर साहब हैं, जो इनके बेटे हैं, इन्होंने वहाँ पे जो फ़ेक जो मिर्चें बनाने वाले हैं उकाड़ा पे उन पे रेड किया था और उन बकौल इनके कि वो इनको लाइफ थ्रेट्स भी दे रहे थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये एक रॉबरी मर्डर ही था। ठीक है, जब हमने लड़कों को इन डिटेल इंटेरोगेट किया है और फिर उसके बाद जब हमने देखा है, ये बेसिकली जैसे वो होता है ना कि एक बाज़ुकात होता है कि बंदा अगर किसी ने करना हो उस हिसाब से मर्डर करना हो या किसी का प्लान मर्डर करना हो तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको रोड पे जो है ना वो शूटर हायर लोग करते हैं, करके असैसिनेट लोगों को करवा देते हैं। दफातर में हो जाता है, किसी ऐसी जगह पे हो जाता है जो पब्लिक प्लेस है या जो इजीली एक्सेसिबल है। इस तरह से मतलब जो इन्होंने बात की थी उसको हमने हर एंगल से देखा था, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आई थी कि ये कोई प्लान मर्डर है। ये रॉबरी मर्डर ही था, रेजिस्टेंस पे ये मर्डर हुआ। होता ये है कि एक घर में, एक प्रेमिसेस में जो है वो डकैत दाखिल होते हैं, 3 से 4 लोग दाखिल होते हैं। ठीक है, घर वाले जो हैं उनमें से एक बंदा जो है वो कॉल कर देता है अपने जो मर्डर होने वाले जो फूड इंस्पेक्टर साहब हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनको कॉल कर देते हैं और वो फिर वहाँ से चलते हैं अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं। ठीक है, कि जनाब मैं इस तरह मेरे घर में चोर आ गए हैं। जो वहाँ पे मौजूद जो उनके दोस्त थे उनसे मैंने सारी चीज़ जो है ना एट लेंथ उनको जो है वो भाई साहब हैं उनको मैंने तकरीबन जो है ना वो आधा पौना घंटा सवालात किए, चीज़ें पूछी उनसे, एक एक चीज़ मैंने तफसील से पूछी। तो ये वहाँ से चलते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, इनको कहते हैं कि मेरे घर पहुँच, वहाँ पे डकैत आए हैं। मीनवाइल जो ही ये घर पहुँचते हैं, इनके पास एक मास्टर की होती है, ये अपने घर का लॉक खोलते हैं, लॉक खोल के अंदर घुसते हैं। अंदर दरवाजे के आगे एक बंदा खड़ा होता है, ठीक है, ये उसे पकड़ लेते हैं। ये आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। पीछे से जो लड़के हैं, जब इनके जो साइड इस तरफ से होती है, वो इनको धक्का देते हैं। वो इसी धींगा मुश्ती में पीछे जो खड़ा लड़का है वो फायर करता है और फायर इनको हिट करता है और ये वहाँ पे मतलब जो है वो मतलब इंजर्ड होकर गिर पड़ते हैं और बाद में जानबर नहीं हो सकते। ये टोटल जो है वो एक वाक़या है, टोटल सिनारियो है। ठीक है, अब इसमें हर तरीके से हमने इस चीज़ को देखा। फिर उसके बाद जब हमने CCTV कैमरास देखे, डिफरेंट जो है लोकेशंस के देखे, ये एक अकेला घर नहीं था जिसकी वो रैकी कर रहे थे। ठीक है, वो 3 से 4 घरों को देख रहे थे कि किस में क्या मतलब वारदात की जा सकती है, कौन से घर हैं क्या वारदात की जा सकती है। फिर आई से एडिक्टेड जो हैं वो लोग थे, 3 लोग पकड़े गए। प्रॉपरली इनकी हर चीज़ को हमने सामने रखते हुए मुद्दइयों की प्रॉपरली उनको इंटेरोगेट किया है। ठीक है, लेकिन ये जो कहना कि प्लान मर्डर है, हमारे सामने ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। ये इनका एक हो सकता है कि उन्होंने मतलब वो भी लोग उकाड़े से थे जो इनको वो दे रहे थे, लाइव थ्रेट्स दे रहे थे। लेकिन इस तरह से जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, ये टोटल सिनेरियो था। ठीक है, अब उसमें आके अब काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इस तरह का प्लान बनाना कि हम किसी के घर जाएंगे, वहाँ से वो घर वालों से कॉल करवाएंगे। अब कॉल भी हो गई,
سارا کچھ لیٹ سپوز وہ ہو گیا, انہوں نے پلان کر کے کر لیا. لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ جب آپ کو گھر والے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چور آئے ہیں, آپ 15 پہ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ پولیس کی ہیلپ سارٹ کر سکتے ہیں. 80-90% کیسز میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ لوگ 15 پہ کال کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جو ہے ڈکیتی ہو رہی ہے, ہمیں گھر والوں نے کال کی ہے. ٹھیک ہے, پولیس وہاں پہ مقامی پولیس موقع پہ پہنچتی ہے, اور کافی ساری جگہوں پہ ہمارے مقابلے بھی ہوئے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ جو چیز ہے, اب اس میں وہ آنا, اور اب ان کو مطلب یہ اس طرح سے کوئی پتہ تو نہیں تھا کہ جو پلان مرڈر کرنے والے ہیں بقول مدعیان کے, کہ یہ آئیں گے, یہ ماسٹر کی سے گیٹ کھول کے خود ہی اندر آ جائیں گے, اکیلے نہتے. بہت ساری ایسی چیزیں, یہ پلان مرڈر کا وہ مطلب ہے, وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پری ریکوزٹس جو ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتا. اچھا سر, 3 لوگ پہلے پکڑے گئے, ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا, چوتھے سے متعلق یہ شکوک تھے جو فیملی ہے عمیر کی ان کے, کہ وہ شاید وہ ہو یا کوئی ایسا بندہ ہو چوتھا جو ان کا سرا ان شخص تک ملا دے جو انہیں دھمکیاں دے رہا تھا, تھریٹ کر رہا تھا. اب چوتھا ملزم بھی اس کا پکڑا گیا ہے, انٹیروگیٹ کر لیا ہوا ہے اس کو؟ جی, اس کی بھی انٹیروگیشن ہوئی ہے, ایٹ لینتھ انٹیروگیشن ہوئی ہے اس کی, اور یہ چیز سامنے نہیں آئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کوئی ایک پلان مرڈر تھا, یا وہ جو بندہ ہے اور جن کی انہوں نے مرچیں جو ہیں وہ ضبط کی تھیں, یا مرچوں پہ جو ریڈ کیا تھا فوڈ والوں نے, اس میں وہ کافی ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کوئی اور لوگ ہیں, یہ کوئی اور لوگ ہیں, اور اس طرح سے جو ہے مطلب یہ کہنا کہ یہ بندہ وہی ہے, کچھ چیز سامنے آتی نا تو ہم اس کو ایز اٹ از اس مطلب اس رنگ میں لے کے جاتے, یا ہماری انٹیروگیشن یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلتی. ابھی وہ بالکل وہی ہے کہ اسپار آف دا مومنٹ جو ہے نا وہ ایک ریئیکشن ہوا, یہ جو ہیں وہ مطلب مقتول جو ہیں, وکٹم جو ہیں, یہ اندر آئے, انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہمارا پکڑا گیا, دھینگا مشتی ہو رہی ہے, ہم یہاں پہ پکڑے جائیں گے, انہوں نے فائر مارا اور بھاگ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ذرا تھوڑا ہٹ کے محرم الحرام ہے چونکہ, اور اس کی ایک تو سیکیورٹی صورتحال سے متعلق, اور ایک جو بڑا اہم پوائنٹ خاص طور پہ ریسنٹ ڈیز میں دیکھنے میں آیا, ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال جو غیر ذمہ داری اس میں برتی جاتی ہے اس کے استعمال میں طرفین سے, اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے ہمارا, اس کے لیے کیا اقدامات, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو سیکیورٹی پلانس چلتے ہیں ان کو ایز اٹ از انٹیکٹ رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اس سال سیکیورٹی بڑھائی ہے, ہر سال ہم جو ہے وہ سیکیورٹی بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سال بھی ہم نے سیکیورٹی کو انہینس کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک بات سوشل میڈیا کی آتی ہے, تو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک چیز جو ہے میں آپ کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, کافی جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ پرسنل قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ مطلب کر لیا جاتا ہے, اس میں مطلب جو پرسنلائز کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ ریلیجیس رنگ دے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ رات ایک واقعہ ہوا جس میں یہ کیا گیا کہ ایک مطلب ہماری جو ایک سیکٹ سے تعلق رکھنے والے جو بھائی ہیں انہوں نے کال کر دی کہ جی, پہلی کال کی کہ میرے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے, دوسری کال کی کہ ایک امام بارگاہ کے امام کو کچھ لوگ بری طرح مار پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں, ساری چیزیں دیکھی ہیں, تو دیکھا کہ ان کا آپس میں کچھ جو ہے نا وہ جھگڑا تھا, پرانا چل رہا تھا, پرانا بھی انہوں نے ایک پرچہ کروایا ہوا تھا ان پہ. اس کے بعد جو ہے وہ بندے آتے ہیں, ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, اس میں ان کو جو ہے نا وہ چوٹ بھی لگتی ہے. اپنی ایک پرسنل لڑائی جو ہے اس کو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اور اس طرح سے جو ہے وہ میڈیا پہ پیش کر دینا, یہ نہ صرف معاشرے میں انریسٹ پیدا کرتی ہے بلکہ یہ جڑاں والا جیسے جو واقعات ہیں ان کو یہ جنم دیتی ہے. کیونکہ جڑاں والا واقعہ بھی آپ نے دیکھ لیا, پرسنل اینیمیٹی کا شاخسانہ تھا, اس میں کوئی جو ہے وہ مطلب ریلیجیس جو ہے نا اس میں اپنی جو ہے اسکور سیٹلنگ کے لیے ٹھیک ہے ساری چیزیں کر دی گئیں, اور اس کے نتیجے میں ایک اتنا بڑا جو قومی کیا بین الاقوامی لیول کا جو ہے وہ مطلب ایک سانحہ وہاں اس نے جنم لے لیا, جس پہ جو ہے مطلب نہ صرف جو ہماری مملکت کی بدنامی ہوئی بلکہ جو ہے وہ کافی ساری جگہوں پہ جا کے جو ہے اس چیز کو بری نظر سے دیکھا گیا کہ جو شاید جو معاشرے میں جو لیول آف ٹالرنس ہے وہ نہیں ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ نارملائزیشن آف سوسائٹی کو بھی جو ہے وہ کرتے ہیں, ڈاؤن کرتے ہیں. سوسائٹی نارملائز ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اس طرح سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھارنا اور لوگوں کو جو ہے نا مطلب اس طرح سے کرنا یہ بری بات ہے. یہ اس سے آج کل خاص طور پہ جو محرم الحرام کے حوالے سے تھوڑی بہت جو اگر کوئی چیز ہو بھی رہی ہے تو جتنے بھی جو مطلب ادر سیکٹس ہیں ان کا کام ہے کہ لا انفورسمنٹ
ایجنسیز کو, جو پولیس ہے, ادر ایجنسیز ہیں, ان تک رسائی حاصل کریں, انہیں بتائیں. ہمارا کام ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا, اس کو روکنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر وقت عنایت کرنے کا. دوبارہ بات کرتے ہیں عمیر مرڈر کیس کی. عمیر مرڈر کیس میں جو ایک بے احتیاطی ہوئی ہے وہ ابھی ایس پی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی, وہ یہ کہ جب آپ کے ساتھ آپ کو کوئی فون کال آتی ہے آپ کے گھر سے, خاص طور پہ کہ کوئی ڈکیتی ہے یا کوئی مشکوک افراد نظر آ رہے ہیں گھر کے باہر, تو آپ فوری طور پہ اس میں خود کودنے کی کوشش کرنے کی بجائے پولیس کو انگیج کریں, 15 پہ کال کریں. جب پولیس آ جاتی ہے آپ فوری جب پہنچتے ہیں تو خدا نخواستہ کسی ایسے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے جیسا عمیر کے ساتھ ہوا. خرم بشیر ہمارے ساتھ ہیں جو اس ایف آئی آر کے مدعی ہیں, اور عمیر مرحوم کے برادر نسبتی بھی ہیں. یہ واقعہ جس طرح سے پیش آیا, ایف آئی آر کے مطابق خرم کو بھی ایک کال جاتی ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. خرم, آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ جس طرح ہے کہ اکثر اوقات میں اور بھائی جو سے نا بھائی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں کیفے وغیرہ میں. تو لاسٹ ڈے جو جس دن یہ واقعہ ہے اس دن بھی لوڈو کھیل رہے تھے, تو بھائی کو کال آتی ہے, بھائی فوری مجھے کہتے ہیں کہ بیٹھو بائک پہ چلنا ہے. تو ہم فوری وہاں سے نکلتے ہیں. بھائی راستے میں اپنے دوست کو کال کرتے ہیں, انیس الرحمان دوست ہے بھائی کا, ان کو کال کرتے ہیں کہ جلدی گھر کے باہر آؤ, مجھے لگتا ہے گھر میں کوئی گھس گیا. تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کوئی نشے وغیرہ گھسا ہے, تو اس کو پکڑ کے نا کہتے ہیں کہ اس کو ذرا دبکا وغیرہ دیں گے, چلا جائے گا. تو جیسے ہی ہم لوگ گھر کے باہر پہنچتے ہیں, انیس بھائی پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں, تو بھائی اتنی دیر میں اپنی بائک کو لاک کرتے ہیں. لاک کرتے ساتھ بھائی کے پاس کی تھی دروازے کی, بھائی کی سے ان لاک کر کے بھائی ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہیں. میں بھی پیچھے ہی ہوں. آپ بھی ساتھ ہی ہیں؟ میں ساتھ ہی ہوں, میں بھی پیچھے ہوں. بھائی نے اندر جاتے ہی پہلے جو ایک بندہ بالکل دروازے کے ساتھ چھپ کے کھڑا تھا, بھائی نے اس کو پکڑ کے گرایا. اتنی دیر میں سامنے سے لڑکا آیا, میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے لڑکا آیا, اس کے پاس پسٹل ہے. اس نے ایک فائر کیا, پہلے نہیں لگا, دوسرا فائر کیا بھائی کے یہاں سے لگ کے یہاں سے نکلا. بھائی اسی ٹائم گر گئے ہیں. اس نے فائر کرنے سے پہلے کو بولا ہے, وہ کچھ کہا ہے اس نے کہ چھوڑ دو یہ؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی وربلی کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنی دیر میں اس نے فائر کیا ہے, بھائی کے لگا ہے, بھائی گر گئے ہیں. ادھر بالکل انٹرنس سے تھوڑا سا آگے, میں بھی انٹرنس میں ہوں. اتنی دیر میں باقی جو ان سے نا وہ بھی باہر نکل رہے ہیں اور دھمکی دے کے جا رہے ہیں کہ تمہیں بھی گولی مار دیں گے. آپ کو دھمکی؟ ہاں جی, میں سب کو جاتے دیکھ رہا ہوں. ایک کے پاس پسٹل تھی جس نے گولی ماری ہے, دوسرے کے پاس اتنی گن تھی بلیک کلر کی. تو یہ سارے نکلے ہیں, 2 بغیر اسلحے کے تھے, نکل کے بھاگ گئے ہیں سارے. بھائی کا دوست بھی, وہ بھی پہلے بھاگ گیا, اس کے پیچھے یہ چاروں بھی بھاگے ہیں. آپ کے جیسے ہی یہ ہوتا ہے, آپ کے بھائی کے جو دوست ہیں انیس, وہ بھاگے ہیں آواز سن کے, کیونکہ ان کے نا ٹانگ کا آپریٹ ہوا ہے. تو جیسے ہی وہ فائر کی آواز سنتے ہیں نا, وہ گلی کی طرف کو بھاگتے ہیں کہ میں کسی کو بلاؤں. بلانے کے لیے جو بھاگتے ہیں نا, تقریباً اس کے 10 سیکنڈ کے بعد یہ چاروں بھی نکل کے بھاگ رہے ہیں. تو اتنی دیر میں یہ بھاگ جاتے ہیں. بھائی کو وغیرہ اٹھا کے دروازے کے قریب بٹھاتے ہیں, ٹیک لگواتے ہیں. تو انٹی ذرا پریشانی میں آ جاتی ہیں کہ یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے, ایک ماں ہے جب بچے کو اس طرح سال میں پہلی بار دیکھے گی تو اس کے پہ یہی گزرے گی. تو بھائی اسی روبدار آواز میں کہتے ہیں کوئی نہیں, پریشانی نہیں لینی ہے. بھائی کے یہ آخری الفاظ ہیں. پھر اتنی دیر میں محلے داروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, بھائی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتا تھا, پر دیر ہو جاتی ہے, راستے میں ہی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ خرم, اس کے بعد پولیس آتی ہے, پولیس اپنا کام شروع کرتی ہے, آپ نے کچھ بتایا پولیس کو؟ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی عمیر کے والد سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں پہ انہیں تھا, ان لوگوں کے نام آپ نے پولیس کو دیے؟ چونکہ آپ مدعی ہیں, ظاہر سی بات ہے قانونی طور پہ آپ نے ہی اس سارے کیس کو آگے لے کے چلنا ہے. بیسیکلی اس طرح ہے کہ میں ہوں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں, تو میرے پاس نا میں ادھر زیادہ اسٹک ہوتا ہوں کام میں. تو میں نے زیادہ چیزیں انکل کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں کہ انکل جا کے پتہ کریں, جہاں پر میری ضرورت ہوتی ہے میں آ جاتا ہوں. آپ جا کے ان سے نا جو بھی ہے فیڈ بیک لیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. پر لاسٹ ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ 3 بندے پکڑے ہوئے ہیں, ایک ابھی تک نہیں پکڑا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فردر ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے ابھی تک. اچھا, 3 لوگ پکڑے گئے ہیں, ایک. اب اس کے بعد سے آپ کو یہ کتنا عرصہ پہلے آپ کو معلوم ہوتا ہے واردات ہونے کی؟ یہ تقریباً بھائی کے ڈیتھ ہونے کے مہینے کے بعد
کا یہ واقعہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد کا نہیں ہمیں پتہ. اس کے بعد کا آپ کو نہیں ہے علم کہ اس کے بعد سے کیا کچھ ہوا. پولیس سے اس کے بعد جانیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح سے انٹیروگیٹ کیا گیا ہے ان ملزمان کو، اور یہ بھی جانیں گے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے پہلے، کیونکہ جو 2 لوگ 72 گڑیاں سے جن کا تعلق بتا رہے ہیں وہ جرائم پیشہ ہیں، پہلے سے بھی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس بارے میں ہم تھانہ صدر کے ایس ایچ او صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا کچھ انویسٹیگیشن میں کیا کچھ سامنے آیا ہے. آلہ قتل ان سے برآمد ہوا ہے، مال مسروقہ جو ہے وہ ان سے برآمد کیا گیا ہے، اور پھر کیا یہ ڈکیتی مزاحمت پہ قتل ہوا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور. اس وقت ہم لوگ مقتول عمیر کے والد فاروق صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بھائی ہیں طیب فاروق، یہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ہم ان کے والد سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب ان کے ساتھ کس طرح سے ہو گیا، کیسے، کیا یہ کوئی پلانڈ مرڈر ہے یا پھر یہ صرف ڈکیتی مزاحمت پہ ایک قتل ہوا ہے. یہ بات ہم ان سے جانتے ہیں. کیا عمیر کو پہلے سے کہیں سے دھمکیاں مل رہی تھیں، کچھ ایسا تھا؟ یہ ساری بات ان کے والد صاحب بتائیں گے. انکل، پہلے تو بہت افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کے چلے جانے کا، نقصان ہوا آپ کا. یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے معاملہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں عمیر کتنے عرصے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی میں جاب کر رہے تھے؟ السلام علیکم جی. عمیر فاروق جو ہے نا، یہ تقریباً سن 12 میں فوڈ انسپیکٹر بھرتی ہوا تھا اسکیل 9 میں، اور اس کے بعد پروموشن ہوئی اس کی، امتحان دیا. میرا خیال ہے 5 سال پہلے 17 میں 70 گریڈ میں آ گیا اینٹی ٹیکس میں. اور اس نے لاہور میں شاہدہ کے ساتھ زیادہ کام کیا تھا، اور جو فوڈ اسٹارٹ بنی تھی اس کے دوران سب سے پہلی جو 16 لڑکے بھرتی ہوئے تھے یہی تھے، بقول ڈی جی صاحب کے، کہ جو ہمارے قانون بنائے گئے تھے نا وہ عمیر کے ہی بنائے ہوئے آج تک چل رہے ہیں. اور اس نے وہ اتنا انٹیلیجنس تھا. اس کے بعد جب وہ فوڈ انسپیکٹر بن کے 70 گریڈ میں چلا گیا تو اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے اکاڑا میں. اکاڑا میں اس نے کام کیا تقریباً 1.5 سال. اس دوران ایک آدمی ہے، نام مجھے نہیں پتہ اس کا، کیونکہ میرے بیٹے نے مجھ سے آج تک دل کی بات کی نہیں تھی، تو میں مجبور تھا. میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ بتا دیا کرو. کہتا نہیں تھی اپنا دفتر سنبھالو، میں اپنے دفتر کی گلیں تم دسنی نہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد اس نے اپنی بیگم کو بھی بتایا یا ماں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن جب یہ معاملہ آخر تک پہنچا پھر ہمیں بتایا گیا. وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ اکاڑے میں اس نے کسی آدمی کی کوئی چیز پکڑی تھی، واللہ علم وہ کیا چیز، مجھے اس کا زیادہ نہیں پتہ. کچھ کہتا ہے مرچیں تھیں، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اس آدمی نے اس پہ کیس کیا اینٹی کریشن پہ. تقریباً 1 سال سے 1.5 سال تک کیس چلتا رہا، اور ہمیں بتایا تک نہیں اس نے. اس سے بری ہو گیا، اسے سرٹیفکیٹ مل گیا. دوسری بار انہوں نے سول کورٹ میں کر دیا. جب سول کورٹ میں چلا گیا تو وہاں بھی 1.5 سال اس نے مزاحمت مقابلہ کیا ہے. اللہ کے فضل سے وہاں بھی باعزت پری ہوا. وہ کاڑے میں پھر ڈیوٹی کرنے لگ گیا. 3 سال ڈیوٹی کی ہے، لیکن اس شخص نے اس کی پھر ٹرانسفر کروائی ہے. اور ٹرانسفر خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ ساہیوال میں ہوگی، لیکن ساہیوال جب ہوئی تو 3 مہینے کے بعد اس نے اسے پھر ٹرانسفر کروایا، اور وہاں کیا بابر کروا دیا. بہت کوئی طاقتور آدمی تھا وہ. بقول ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ پاور ہے جو اس طرح کر رہا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ واقعی بندہ ادا ہی ہے، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. خیر بہاولپور یہ ڈیوٹی ریلیو ہو کے آیا تو آ کے اس نے بیگ اٹھایا پھینک دیا. کہتا جی میں نے ڈیوٹی جوائن نہیں کرنی. ایسے جب جہاں پہ عزت یا نوکری کا خطرہ میں نہیں کرتا، میرے پہ الزام لگ رہے ہیں. میں نے کہا یار آج تو بتا 3 سال کے بعد، بہرحال میں اب تو یہ نہیں چھوڑوں گا، نوکری کر جا کے. میں نے کہا ایسے کو 3 دن کی چھٹی لو، قانون کے مطابق ضلع ٹرانسفر ہے، اس کے بعد ڈیوٹی جوائن کرو، پھر چھٹی لے کے آ جاؤ. اس دوران میں نے اپنی سورس آف پاور، اور میرا ایک دوست ہے سمیع اللہ کالو، وہ اس کا کلاس فیلو بھی ہے، دوست بھی ہے، ہم دونوں نے کوشش کی، اور اس کی ٹرانسفر ہم نے ودن 10 to 15 ڈیز میں واپس کروا لی. ٹھیک ہے. یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ چلتا رہا. وہ جس شخص کی فیکٹری پہ اس نے چھاپا مارا تھا عمیر نے، وہ متواتر جو ہے وہ اس کو تنگ کر رہا تھا کسی نہ کسی مقابلے میں.
تو جب وہ اس کو ہم نے ٹرانسفر کرایا تو انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا چنڈیوٹ بھیج دیا. جب چنڈیوٹ بھیجا تو اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو چنڈیوٹ آ گیا ہے. اب یہ چنڈیوٹ میرا خیال 3 مہینے کا نہیں ہوا تھا, اس کی ٹرانسفر ڈی جی خاں ہوئی تھی. ڈی جی خاں ہوئی تو پھر کہنے لگا بس اب میں نہیں نوکری کروں گا. میں نے کہا نہیں بیٹا, جب تک یہ کلنک تم سے نہیں مٹے گا میں آپ کو نہیں نوکری چھوڑوں گا, جاؤ میں کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد اس نے ٹرانسفر کیا, وہاں گیا, وہاں تقریباً یہ 3 مہینے رہا اور اللہ نے مجھے عزت دی. میرے دوست تھے, میرے مختلف ساتھی تھے, انہوں نے کوشش کی تو اس کو ہم نے واپس ٹرانسفر کروا لیا. وہ ویسے ٹرانسفر سیدھا فیصل آباد آ گیا. جب یہ فیصل آباد آ گیا ہے تو عمیر کہتا شکر الحمدللہ اب میں گھر میں آ گیا ہوں, سکون سے بیٹھتا ہوں. لیکن اس دوران عمیر کو آفس سے لیٹر آیا, ہیڈ آفس سے, کہ آپ کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے تو لہٰذا ہیئرنگ کے لیے آپ کے دفتر پیش ہوں. یہ لاہور گیا. اس کے ساتھ ایک لڑکا بلال بھی ہے, دونوں اس تھے حصہ ہے. لیکن بلال کو اتنی دھمکی نہیں تھی کیونکہ وہ یہ زیادہ تھا, اب ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اس ٹائم, تو اسی پہ اس نے فوکس کیا ہے. جب یہ ادھر گیا ہے لاہور اپنے انکوائری پہ, ہیئرنگ پہ گیا, تو انہوں نے کہا جی عمیر صاحب آپ کے خلاف یہ آئی ہے کہ آپ نے 2,10,000 روپے لیے ہیں. اس نے کہا کہ سر ایسی کوئی بات نہیں, میں تو بری ہو چکا ہوں. لیکن یہ پھر یہ آ گیا, کہتا ہے ہاں جی اس کی جواب دو. اس نے کہا ٹھیک ہے سر, آپ جب کہیں میں بلا لوں گا. عمیر واپس آ گیا. اس نے کہا تمہیں لیٹر لکھیں گے, وہ پارٹی آئے گی. عمیر نے آ کے مجھے بتایا کہ ابو جی یہ مسئلہ بن گیا ہے. میں نے کہا کون انکوائری آفیسر؟ انہوں نے کہا جی کوئی ورک ہے. تو میرا بیٹا طیب ہنس کے کہتا ہے ابو جی تہاڈا بھی ورک بڑی واقعی ہے, تسی کرو گل. میں نے پھر اپنے دوست اجاز ورک صاحب کا میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یار اس طرح تیرے بھتیجے کو. اس نے کون ہے؟ میں نے کہا جی اس طرح ورک کا مجھے نام نہیں پتہ. کہتا میرے بھتیجے کو میرے پاس بھیجو. وہ گیا, اسے کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتہ. اس نے فون پہ اتنا ہی کہا اسے کہ بھائی یہ جو بیٹا میرا آ رہا ہے یہ میرا اپنا بیٹا ہے, اس کی قسم, اس کے والد کی قسم, اس کے بہن بھائیوں کی قسم, بلکہ خاندانی قسم میں دوں گا کہ یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, نہ رشوت لیتے ہیں, ایماندار لوگ ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بھیج دیں, میں کرتا ہوں. جب عمیر گیا وہاں پر تو اس نے جاتے اسے کہا کہ عمیر آپ کہہ رہے ہو کہ میں بہت شریف ہے, میرے پاس کوئی بھروسہ پاور نہیں ہے, اور یہ درخواست کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا جی میں اس کو جس کیس میں لیتا ہوں نا یہ سفارش سے پیسے سے باہر آتا ہے, اس کا مطلب سفارش ہے. کہتا جی نہیں. کہتا پھر میرے پاس کیسے سفارش پہنچے گی؟ کہتا جی ابو نے دوست ہیں انہوں نے کہا تھا. کہتا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں, ختم ہوگی. اب کیا ہوا کہ اس نے کہا جی آپ جائیں, جب دوسری پارٹی آئے گی لیٹر آپ کو مل جائے گا, آپ ہیئرنگ پہ آ جائیں. یہ دوسری بار گیا تو وہ پارٹی نہیں آئی. انہوں نے کہا جی آپ پھر جائیں, اگلی باری آنا. پارٹی نہیں آئی. جب تیسری باری پارٹی آئی ہے, ان کو بٹھایا, سامنے باتیں ہوئی ہیں, تو وہ جو انکوائری آفیسر تھا وہ کہہ رہا ہے کہ واقعی یار ظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چلو ہم جی سیٹسفائی کرتے ہیں آپ کو, آپ جائیں. وہ چلا گیا. عمیر اپنے گھر آ گیا. اس کے 10 دن بعد عمیر کو ایک لیٹر آتا ہے ڈی جی صاحب سے کہ جناب آپ کو نا دفتر بلایا گیا ایکسپلینیشن, کیا کہتے ہیں, ایکسپلینیشن کے لیے. شو کا دیا. یہ شو کا لے کر وہاں گیا ہے تو کہتا ابو جی, میں کہا چل دعا ساڑی تیرے نال کچھ نہیں ہوتا تین. گیا تو ڈی جی صاحب پتہ کہتے ہیں آگے سے تو میں صاحب آپ کو آپ اس فرد جرم یہ یاد ہو رہی کہ آپ نے اسے پیسے لیے ہیں تو آپ نے سفارشیں کروا کے اپنا سب کلیئر کر لیا, لہٰذا ہم آپ کو نا سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں, ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ 3 آپشن ہیں, اور آپ کی 3 سال کی انکریمنٹ پیچھے کر سکتے ہیں. اس نے کہا جی مجھے تو لیٹر ملا نہیں, آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بس ہم نے کر دیا. خیر یہ واپس آیا, کہتا جی آلو تحفہ مل گیا, لیٹر میں مل گیا. 3 انکریمنٹیں میری ختم ہو گئی ہیں 3 سال پیچھے. یعنی ایک بندہ سیریئر ہو اور 3 سال پیچھے تو کو تکلیف ہوتی ہے. تو کہتا جی میں نے نوکری چھوڑ دینی. میں کہا نہیں بیٹا ابھی نہیں چھوڑنی, ابھی مقابلہ کرنا. تو وہ مجھے دے دے اپنے کاغذ, تیرا کیس میں لڑتا ہوں. کہتا نہیں. میں کہا نہیں تو پھر ایک رستہ ایک ہو رہا ہے, تو سیکٹری کو درخواست دی. اس نے فوڈ سیکٹری کو درخواست دی ہے. اللہ بھلا کرے اس شخص کا, اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے, ہاں جی, اس کی مشکل حل کرے. اس نے جب اس کو پوچھا کہ کیا بس سارے کاغذ دیکھ کے اس نے بھی دکھا دی کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے اینٹی کرپشن سے فلاں سے, تو یہ بات کہنے لگا جی کوئی بات نہیں. اس نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا یار بات سنو, کوئی ثابت ہے اس سے؟ کہتے نہیں.
तो फिर कहते क्यों सजा दे रहे हो इसको, चलो इसको क्लियर करो। उन्होंने फिर उसको दोबारा रीस्टेट किया और सारे बकाया जात मिले। बड़ा खुश हुआ, कहता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया। मैं कहा बेटा यही है कामयाबी नेक लोगों की, इसलिए आप ना करें। कहता जी ठीक है बुझी। अब रहा इस मामले में बड़ा खुश ड्यूटी कर रहा है, और उसके ऑफिस वाले भी ये कह रहे हैं कि वाह ये ऑफिसर है कि हमेशा लोअर स्टाफ में बैठता है, ऑफिस में नहीं बैठता मोहब्बत की वजह से, और एग्जैक्ट सुबह 8 बजे पहुंचता है, जबकि दफ्तर टाइम 9 बजे। ये 8 बजे आता है कि ताकि गाड़ियों में चला जाऊँ काम पे, और टाइम पे जाता है, पाबंदी वक्त करता है। चलो ये अच्छी बात है, करता है, उसकी ड्यूटी है। अब रहा मसला कि 2 महीने यानी वफात से पहले दोस्तों को भी कह रहा है कि यार हालात ठीक नहीं है, दुश्मनी बढ़ती जा रही है, तो मेरा ख्याल है मैं नौकरी छोड़ दूँ, बाहर चले जाऊँ। घर आया, अपनी बीवी को कहा कि मेरे हालात सही नहीं है, दुश्मनी बढ़ रही है, तो दुआ करना अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे। उसने कहा फिर आप कुछ करें, बाहर चले जाएँ, अपनी यहाँ कोई 7 बंदे को सलाह दें। कहता नहीं, लेकिन ज़ाहिर उसने नहीं किया था कौन है। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद घर बैठा है, अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, और ये छोटा बच्चा साथ बैठा है, माँ को पकड़ा, कहता है बच्चों अब्बा हाफिज़। इसकी बात का मैं ये क्या कह रहा, अम्मी जी दुश्मनी बढ़ गई है, मेरा कोई पता नहीं, चलो आप दुआएं करते रहे। फौत होने से पहले 8 दिन पहले उसने कहा कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा। हो गया मसला, चला गया। 27 तारीख को मेरा कज़न नवाबशाह फौत हुआ है, 30 साल का। मैं उसके जनाजे पे जा रहा हूँ, ये पीछे से सिगरेटें लगा रहा है, अबू जी चौथे दिन आ जाओ। माँ को कह रहा, मुझे फ़ोन जा रहे डेली, आज ये वापस पता नहीं बहुत नज़र आ रही थी। खैर मैंने कहा नहीं यार मैं आ जाता हूँ। उसके बाद जनाब तकरीबन रात 11:37 पे मुझे कॉल गई है कि उमैर को फायर लग गया। मैंने कहा शायद कोई दोस्त लड़ पड़े आपस में। मैंने कहा नहीं। जब हम वहाँ से निकले सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, पता चला कि उमैर फौत हो गया। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते आए, धुंध बड़ी थी, लेट हो गए। अब मुझे नहीं पता था कि उमैर को कहाँ मारा है, लेकिन बाद बताया घर में आके डाकू मार के डाकू आए हैं। ये एनी शाहिद भी हैं इस सारे वाक़े के, और उस दिन मौजूद भी थे, वहीं पे थे जब ये सब कुछ हो रहा था। तैयब चलने फिरने से माजूर हैं, अपनी जगह पे यहीं पे बैठे हैं। उस दिन भी ऐसे ही अपनी चारपाई में बैठे हुए ये मोबाइल पे मसरूफ़ थे जब ये सारा कुछ हुआ। इनसे मज़ीद जानते हैं कि उस रात क्या हुआ है। तैयब आप उस रात थोड़ा बताइएगा कि क्या माहौल था, किस तरह से ये लोग आए हैं, ये थोड़ा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। ये नॉर्मल डे था, भाई घर आए हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल दिन गुजार रहे हैं वैसे कुछ नहीं था। भाई ने बताया कि मतलब ऐसे कुछ हो रहा है, या हमें कोई था कि बाहर कुछ बंदे फिर रहे हैं। तो मैं भी नॉर्मली कोई 10:30-11 बजे ना अपना लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहा था। तो मुझे थोड़ी सी सरसराहट सी महसूस हुई है कि घर में कोई है। मैंने कहा शायद भाभी काम वगैरह कर रहे होंगे या फिर होगा। लेकिन उसके कुछ ही बाद ना मुझे अम्मी की आवाज़ आई है रोने की, कि जैसे चलाते हैं कोई गैर बंदा देख ले घर में, तो ऐसे चलाने के रोने की आवाज़ आई है। और मैं ना ऐसे दरवाज़ा मेरा इधर है ना, तो मैं थोड़ा सा इधर घूम करके बैठा था, तो मैंने पीछे के देखा तो खड़े थे 2 लड़के, और साथ ही फिर उन्होंने मेरे से मोबाइल वगैरह छीना है और लैपटॉप उठा लिया है। फिर वो जैसे अब्बू ने बताया कि वो यही पूछते रहे कि आपके घर के मर्द कहाँ हैं। मैंने कहा यार सारे घर हैं, ठीक है। कहता नहीं है आपके बंदे पूरे नहीं हैं, बताओ बंदे कहाँ हैं। मैंने कहा जी वो अब्बू तो गए हैं फौतगी पे, उन्होंने तो आना नहीं है, और भाई रात को दोस्तों के साथ बैठे हैं, जब दिल किया आ जाएंगे, हो सकता ना भी आए, ठीक है। तो यही कहते रहे।
پھر بعد میں تلاشی وغیرہ لی ہے تو ساتھ میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بتاؤ کہاں ہیں. میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارا کرائے کا گھر ہے, ٹھیک ہے, ساری الماریاں کھلی ہوئی ہیں, کہو تو میں اپنا بٹوا اٹھا کے دے دیتا ہوں, وہ چیک کر لو, ٹھیک ہے, جہاں پیسے ہماری رکھنے کی جگہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, دیکھ لو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جس نے بھی تمہیں کہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں اسی سے لے لو جا کے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو یہی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ امی رونے لگی ہیں, تو میں نے کہا کہ ہمیں نا اکٹھا کر دو, امی کا کچھ ہو نہ جائے. میرے ذہن میں ویسا کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ کس نیت سے آئے ہیں. میں تسلی میں اس لیے تھا کہ جو ڈاکو ہیں اپنا کام کریں گے چلے جائیں گے, اللہ خیر کرے گا, اچھی چیزیں دے دے گا اللہ اس سے. پر وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پھر وہ یہ ہوا کہ ہمیں نا اکٹھا کیا ہوا تھا, تو جیسے ابو نے بتایا کہ وہ بھابی نے کال کر دی تھی, وہ بھائی آئے تو انہوں نے آتے پہلے بیل دی, دوست آئے ان کے ساتھ تو انہوں نے آ کے پہلے بیل دی ہے. بھائی کے پاس وہ چابی تھی تو وہ تو چابی سے کھولے تھے, کہہ لیں کہ 3-4 سیکنڈ کا فرق ہے, دوست نے بیل دی ہے اور بھائی نے دروازہ کھولا ہے, اور یہ سارے بھاگ کے دروازے کی طرف گئے ہیں. یہ چاروں کے چاروں چاروں کے چاروں, کیونکہ ہمارا کمرہ تھا نا ایک یہ, اور ایک پیچھے اسٹور تھا, ٹھیک ہے, یہ دروازے کی طرف آ گئے. دروازے کی طرف بھاگے ہیں. ادھر سے بھائی کی صرف اتنے چیخنے کی آواز آئی ہے کہ جیسے کسی کو پکڑ کے نہیں چیختے کہ او تیری, ایسے بھائی کو پکڑا ہے, اور ساتھ میں فائر کی آواز آئی ہے, اور پھر ہم باہر گئے ہیں. میں کہتا ہوں میں نے بہت سارے ویڈیوز وغیرہ یا کسی کو دیکھا ہے, آخری الفاظ بھی نا ان کے ویسے ہی تھے جیسے نارمل بندہ بولتا ہے. انہوں نے امی کو کہا ہے, امی گھبرا گئے اور رونے لگے. بھائی کی نا ایک لہجے کا تھا, ہر کوئی کہتا تھا کہ ان کا نا لہجہ ہے بولنے کا, سخت لہجہ نہیں, وہ پیار بھی ویسے ہی کرتے تھے کہ ایک لہجے میں ان کے ایک روب تھا. اور وہ میں کہتا ہوں آخری الفاظ بھی انہوں نے ایسے ہی نکالے ہیں, امی حوصلہ کرے, کچھ نہیں ہوتا. رائے آفتاب وسیم صاحب ایس ایچ او تھانہ صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ رابری مرڈر بادی نظر میں یہ ہوتا ہے, کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اس پہ مطلب اگر 15 پہ کال آ جائے تب بھی جلدی رسپونڈ, یہ میرا خیال ہے بھی ہینیس ترین کرائم ہے. کسی کو واردات کے دوران فائر لگنا اور خدا نخواستہ اس انجری کی وجہ سے ڈیتھ ہو جانا. تو جب 15 پہ کال آتی ہے تو جو قریبی ڈولفن ہوتی ہے, جو قریبی ایگل ہوتی ہے, جو قریبی موبائل ہوتی ہے ہماری, اور جو قریب افسر ہوتا ہے وہ اس پہ رسپونڈ کرتا ہے. ابھی اس واقعے میں کتنی دیر بعد پولیس رسپونڈ کرتی ہے؟ یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, جب یہ وقوع ہوا تھا تو میری پوزیشن اس وقت میں گشت کر رہا تھا ادھر ستیانہ روڈ پہ ہی, میں قریب ہی تھا جب یہ 15 پہ کال اناؤنس ہوئی ہے. تو میری موبائل 1 ڈولفن ٹیم اور میں تقریباً 10 سے 12 منٹ کے فاصلے پہ وہ ہم پہنچ گئے تھے. آپ پہنچے ہیں, کیا دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ؟ جب ادھر ہم پہنچے ہیں تو ادھر ایک ڈیڈ باڈی تھی, تقریباً 35 سے 34-35 سال عمر کی, ایک ہیلدی نوجوان تھا جو فوڈ سیفٹی آفیسر تھا. تو اس کے گھر کا وقوع ہے, اور پتہ چلتا ہے بھی 4 ڈاکو اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور مزاحمت پہ اس کو فائر کرتے ہیں, اور فائر سے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ واقعہ ہو جاتا ہے, پھر آپ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں, ملزمان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں, ملزمان تک پہنچتے کیسے ہیں آپ؟ یہ نا جب یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت فورینسک سائنس کی ٹیم کو بلایا, ادھر سے کھول وغیرہ دیکھے بھی اس میں اس وقوع میں انسیڈنٹ میں کون سا ویپن یوز ہوا ہے. گھر والوں نے بتایا بھی 4 لوگ تھے. اس کے بعد فورینسک سائنس کی ٹیم آ گئی, فورینسک سائنس نے اپنا کام شروع کر دیا اور ہم نے اپنا کام شروع کر دیا. چونکہ یہ ایک یوسف ٹاؤن کا شہری ایریا ہے,
جہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر اور گھروں کے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو ہم نے کیمرے گلیوں میں سرچ کرنا شروع کر دیے، تو اس میں ہمیں کافی سپورٹ ہوئی ان کو کیمراز کی مدد سے. مجھے یاد ہے بھی جہاں تک ہم ایک تقریباً 4-5 گلیاں میں مسلسل ہم نے وہ کیمرے ڈھونڈے ہیں اور اسی وقت تقریباً وہ چیک کیے ہیں، اور ان کے ہمیں ڈائریکشن کی سمجھ آ گئی بھی اس ڈائریکشن میں یہ گئے ہیں. جی. کتنے دن بعد پھر یہ ملزمان گرفتار ہوتے ہیں؟ یہ ملزمان نیکسٹ ڈے گرفتار ہو جاتے ہیں، نیکسٹ ڈے یہ گرفتار ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ 2 تو فیصل آباد کے ہی ہیں، تحصیل جڑاں کے، ادھر ہمارے ساتھ گاؤں ہے، اور 2 اکاڑا سائڈ کے لڑکے تھے. 2 اکاڑا سائڈ کے، دونوں اکاڑا سائڈ والے گرفتار ہیں؟ جی دونوں. اور یہاں والے جو 2 ہیں یہ بھی گرفتار، یہ بھی مطلب 4 ملزمان گرفتار 4 ملزمان پولیس کر چکی ہے. اب کیا ان سے آپ نے انٹیروگیٹ کیا ہے؟ کیا بتاتے ہیں؟ یہ ڈکیتی کرنے کے لیے گئے تھے؟ کوئی درینہ ان کا کوئی معاملہ، کوئی دشمنی، کوئی اس طرح کے کوئی معاملات؟ کوئی نہیں، درینہ دشمنی والا معاملہ نہیں تھا. انہوں نے بالکل کنفیشن کیا ہے بھی ہم واردات کے لیے گئے تھے، اور ہم یہ اس طرح بھی لک وائز اچھا گھر محسوس ہوا ہے، باہر سے اس کی آؤٹ لک اچھی ہے، تو ہم نے سوچا بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ واردات کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ادھر سے کوئی پیسہ وغیرہ ملے گا، تو واردات کی نیت سے انٹر ہوئے ہیں. واردات کے دوران فائر ہوا اور رابری مرڈر تھا یہ. ٹھیک ہے، چالان کر کے آپ نے ملزمان کو بھیج دیا. اچھا ایک سوال، جو بزرگ ہیں، جو والد ہیں عمیر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے کچھ لوگ عمیر کو چیز کر رہے تھے، ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا، شامل تفتیش کیا آپ نے؟ نہیں، اس حوالے سے ہم نے ان کو تفتیش بھی کیا ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ پیورلی رابری مرڈر تھا، اور رابری مرڈر میں چلان ہوئے ہیں. رابری مرڈر میں یہ ملزمان جو ہیں وہ چالان ہو چکے ہیں. ایس ایچ او صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ کس طرح سے جو 4 ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو نہ صرف انٹیروگیٹ کیا گیا بلکہ انہیں یہ کنفیس بھی کروایا گیا. انہوں نے یہ کنفیس کیا باقاعدہ کہ یہ ایک رابری مرڈر تھا، ڈکیتی کرنے کی نیت سے یہ گئے، اور عمیر کے ساتھ مزاحمت ہوتی ہے. بزرگوں کی جب گفتگو آپ سن رہے تھے تو اس دوران بھی وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت تک سب بالکل ٹھیک تھا جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھے. جیسے ہی عمیر اندر آیا، عمیر نے آگے انہیں پکڑنے کی کوشش کی ہے، تو اس دوران ایک مجرم نے، ڈکیت نے، ایک نے فائر کیا ہے جو عمیر کو لگا ہے، جو جان لیوا ثابت ہوا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سبیع الحسن خان کو ٹیم مجرم کون سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.